अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हर दिन कोई ना कोई आईनी बहस होती है जो हम यहाँ पर प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं। अब आज है फॉर्म 45 और मखसूस नशिस्तों का जो कानूनी तनाज़ा था, उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन न होने की वजह से कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब होना है उसके हवाले से कानूनी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। आज पीटीआई की तरफ से उनके 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ये जो इंतखाब होने जा रहा है उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासी तौर पर भी जो बयानियां बन रहे हैं, जो सूरत हाल बन रही है, बानी पीटीआई मुजाहमत की बात कर रहे हैं और साथ साथ मुफाहमत की पेशकश भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके मुखातिब हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट, वहां से कुछ मुजाहमत का ही पैगाम अभी तक सामने आ रहा है जो सीनियर सहाफियों की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। पीटीआई की तरफ से अब ऐलान है ईद के बाद मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का, और इसके लिए ग्रैंड अलायंस उनकी तरफ से बनाया गया है। लेकिन क्या पीटीआई ऐसी तहरीक चला सकेगी जो हुकूमत को मुश्किल में डाल दे या जेर कर सके, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन क्यों एक और बहस जो चल रही है पीटीआई के हवाले से, वो उनके अंदरूनी इख्तलाफात और मुतनाज़ फैसला साजी की वजह से पार्टी के अंदर जो रहनुमा है उनके दरमियान इख्तलाफात और नाराजगी की बातें हैं। जमात को अपने फैसलों पर नजरसानी करने के हवाले से बहुत से रहनुमा मुतनबे कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर पीटीआई के अंदर डिविजन्स हैं वो अपनी जगह, हुकूमत के अंदर भी हमें बहुत सारी परेशानियां नजर आ रही हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अहम फैसला साजी हो, तैनातियां हो, इस पर उनको मुखालफत का सामना है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन में मुबैना धांधली और जबरदस्ती हुकूमत बनवाए जाने के इल्जामात का भी उनको पार्टी के अंदर से सामना करना पड़ा है। जिस किस्म के बयान आजकल राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं या फिर मियां जावेद साहब जो पहले से ही बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बयान देने के लिए जाने जाते हैं और बड़ी खुलकर बात कर देते हैं जिसको डिफेंड करना मुश्किल होता है नून लीग के लिए। हम ये डिस्कस करेंगे कि इस तरह की डिवाइडेड नून लीग, जो हुकूमत के अंदर रहनुमा है वो तो पार्टी को हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, जो बाहर हैं वो खुद मुखालिफिन के साथ हम आवाज हो रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएगी अगर एहतजाजी तहरीक पुरअसर होती है पीटीआई और उनके साथियों की। इस तमाम इशूज के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अतर काजमी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, राना एहसान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर, और हमें इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया। आप सदर है पिलडैट के। अतर पहले आप इस पे कमेंट कर दें, आप समझते हैं कि एक तनाज़े की सी सूरत हाल होगी? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में जो हमने देखा, आपसे तज्जिए भी हासिल किए, बहुत से आईनी मामलात हैं उसमें आइन को पसे पुश्त रख के फैसले भी किए गए, जैसे इलेक्शन डिले हुआ, लेकिन कोई उस तरीके से इतना बड़ा इशू नहीं बना अदर देन ऑपोजिशन का एहतजाज। ये भी हो जाएगा या आप समझते हैं रुकावट बनेगी? अब आई थिंक जो अभी रिसेंट हमारा पास्ट रहा है उसको देखते हुए तो इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इस वक्त भी देख लें, अगर आइन कानून की कोई मजाक अगर आपने देखना है, अगर उसका कोई तस्वीर या सिंबल हो सकते हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे और वो गैर जानिबदार थे, अब वो वफाकी काबीना के अंदर वजीर दाखिला हैं। उनकी जात के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, ओहदे के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर एक वो शख्स जो निगरान वजीर आला था जिसका काम गैर जानिबदार इंतखाबात करवाने थे, वो इस वक्त वफाकी काबीना में बैठा हुआ है, तो एक सूबे के सेनेटर्स के बगैर ये इंतखाब भी करवा देंगे, इनको कोई इशू नहीं। इस वक्त जो है ना वो जो आइन कानून वाली बातें होती थी, मेरे ख्याल में वो बहुत पीछे रह गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे ना आइन का ख्याल रखा जाता है ना कानून का ख्याल रखा जाता है, बस जो जिसकी मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो उनको सियासी तौर पे सूट करता है तो ये भी कर लेंगे, इसकी भी वो कोई तोजी दे देंगे। अगर आप देखें इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं करवाए, किस बेस पे नहीं करवाए? क्योंकि जी वहां पे जो इलेक्ट्रोल कॉलेज है वो पूरा नहीं है, चंद मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है हलफ नहीं लिया गया, इसलिए कि वोट किसी और को पड़े थे, नशिस्तें किसी और को दी गई। अब एक पूरे सूबे के अगर सेनेटर्स नहीं आए, उनके बगैर आप वफाक का जो एक अलामत है सेनेट, जहां पे तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है, वहां का अगर आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट कर लेंगे या इलेक्ट कर लेंगे, क्या वो मुनासिब होगा? कतई मुनासिब नहीं। अहमद बिलाल साहब से राब्ता बहाल हुआ है, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन पहले जान लेते हैं। अहमद बिलाल साहब प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब कल हो पाएगा ये इंतखाब या नहीं हो पाएगा? आईनी सवाल इसके ऊपर उठ रहा है। मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पे कोई रास्ते में रुकावट नहीं, यानी अफसोस के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता इस वक्त अहमद बिलाल साहब। बस ये कहा जा सकता है कि नुमाइंदगी होती सूबे की तो ठीक था, वरना मामला बिजनेस एज यूजुअल ही चलेंगे। मैं सिर्फ ये भी जानना चाहूंगी, जो 5 सेनेटर्स अदालत लेकर गए मामला कि इसको फिलहाल रोका जाए, इसकी कोई आपको नजर आता है इसके अंदर कोई दलील सुनी जाएगी अदालत की तरफ से? देखिए महज़ब माशरों के अंदर तो यही किया जा सकता है ना कि आप इज़हार अफसोस करें
یا عدالتوں میں چلے جائیں یا پارلیمنٹ میں آواز بلند کریں اور قانون کے مطابق اپنا انصاف مانگیں. تو اب عدالت ابھی تک اس کے اندر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے تو ابھی فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ یہ بات قابل دست اندازی عدالت ہے بھی یا نہیں ہے. تو عدالت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے, اگر مثلاً کہہ دے کہ اس کو اسٹے آرڈر دیا جاتا ہے اور کل الیکشن نہ ہو تو پھر تو یہ الیکشن رک سکتے ہیں. لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ظاہر ہے اس پہ اس اسٹیج پہ پھر اظہار افسوس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا جاتا. صحیح. اب بڑی کھل کر زین صاحب گفتگو احمد بلال صاحب نے کی کہ ویسے کوئی نہیں ہے, افسوس کا البتہ ضرور اظہار کیا جا سکتا ہے. میں رانا صاحب کی طرف تو جاتی, لیکن انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حکومت کا رسپانس یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کی ایک بے شک غیر معمولی حالات ہیں لیکن اتنی غیر معمولی انداز میں ناقص حکمت عملی ہوگی, سنی اتحاد کونسل سے ملنا, آپ کی جماعت خود یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ہمارا درست فیصلہ نہیں تھا, تو پھر آپ کے لیے کوئی اور کچھ تو نہیں کر سکتا. یہ تمام ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جس پہ آپ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے تو مہربانی آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں اطہر بھائی نے بھی بڑی کھل کے بات کی اور احمد بلال صاحب نے بھی کی. لیگل سٹینڈ پوائنٹ ایک جگہ پہ ہے بٹ ہمارے پہ ایک مورل اوبلیگیشن بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے بندہ مورل اور ایتھکس کی بات کرے تو وہ بھی وقت کا ضیاع لگتا ہے. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے جیسے اطہر بھائی نے کہا یہ ہو جائے گا, احمد بلال صاحب نے کہا کہ قانونی قدغن نہیں ہے, ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے الیکشن نہ کرائے کہہ کے کہ ہاؤس پورا نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ چند ریزرو سیٹس کی وہاں پہ نمائندگی پوری نہیں تھی. سینٹ آف پاکستان از دا ہاؤس آف دا فیڈریشن. یہ وفاق کی علامت ہے, یہ وفاق کی ساری اکائیوں کو اکٹھا کرتا ہے. اب اگر آپ سینٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور ایک پورا یونٹ, ایک پوری اکائی کی نمائندگی اس میں کوئی نہیں ہے, وہاں کے الیکٹڈ سینیٹرز ہی وہاں پہ کوئی نہیں ہے, تو اس الیکشن کی کیا مورل اتھارٹی رہ جاتی ہے؟ قانون کو, آئین کو ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس ڈیبیٹ کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. یہ بھی تو ان کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ کل صبح اگر یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو الیکٹ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سال کے لیے پریزائڈ کرنا ہے اس ہاؤس کے اوپر, ان کی لیجٹیمیٹ ویلیو کیا رہ جائے گی جب ایک پوری اکائی کی وہ پریزنٹیشن نہیں ہوگی. یہ بہت بہتر ہوتا. اب بصد احترام ہائی کورٹ کے, ہم ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں 5 سینیٹرز گئے, سینیٹرز نے اپنی درخواست کی, وہ مینٹینیبل ہو گئی, اب فیصلہ محفوظ ہو گیا. نہ ہم 3 میں رہے نہ 13 میں رہے, کل صبح الیکشن ہو جانا ہے. بہت بہتر ہوتا کہ وہ جو محفوظ فیصلہ وہ سنا دیا جاتا. اب اگر کل الیکشن ہو جانے کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جاتا تو اس فیصلے کی ہمیں کیا ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے. سو فیکٹ آف دا میٹر از, میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ بہت سمپل ہے. اگر ہم مورل اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر حکومت نے بھی ایک سٹیپ مس کر دی ہے. یہ بہت بہتر ہوتا کہ ہاؤس کا الیکٹورل کالج پورا ہو جاتا. جو ہاؤس فیڈریشن کی علامت ہے, اس فیڈریشن کا ایک پورا یونٹ جو ہے اس سے مسنگ ہے, وہ اس میں آ جاتا. سینٹ کا الیکشن کرا لیتے, چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرا لیتے. رزلٹ تو وہی رہنا تھا, وہی چیئرمین سینٹ بننے تھے, وہی ڈپٹی چیئرمین بننے تھے. لیکن کم از کم یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان پہ آ گیا, ان کی مورل اتھارٹی پہ سوال آ گیا, یہ نہ آتا. اور اگر آپ لوگوں کی فیصلہ سازی مختلف ہوتی تو آج یہ ویسے مشکل ویسے بھی پی ٹی آئی کے لیے نہ بنی ہوتی. دیکھیں نا, ہماری فیصلہ سازی پہ بھی دیکھیں آپ کی 2 رائے ہے, اس میں بھی آپ ایک ہپوکریسی کا عنصر آ رہا ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی ریزرو سیٹس کے لیے آپ کو ہم ایس آئی سی کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے ہم نے آپ کو ریزرو سیٹس نہیں دی. دوسری طرف ہم نے نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر کے لیے موو کیا ہوا اپلیکیشن, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میرا نام گیا ہوا پارلیمنٹری لیڈر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کی یہاں پہ حیثیت نہیں ہے تو ہم آپ کو پارلیمنٹری پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتے تو ہم آپ کو پارلیمنٹری لیڈر بھی بنا سکتے. تو اٹ کین بی آئیدر اور, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. جہاں ان کو سوٹ کرے وہاں وہ ہمیں ایس آئی سی کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور جہاں ان کو سوٹ نہ کرے وہ کہتے ہیں ہم ایس ایس اے کی. اور یہی جواز آپ کے اوپر دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو الیکشن سوٹ کرتا ہے کے پی کا, وہاں سوال نہیں اٹھاتے. باقی رانا صاحب, آپ کا جو پہلا انیشل رسپانس ہونا تھا وہ تو میں نے خود ہی زین صاحب سے سوال میں پوچھ لیا, لیکن اب جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ اخلاقی ساکھ کا ہے. آپ کی حکومت کی ساکھ کو وہ مانتے نہیں, لیکن سینٹ جو ہے وہ اس کی ساکھ کے حوالے سے وہ ضرور تشویش کا شکار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ موریلٹی کے اعتبار سے بہت سارے سوالات ہیں جو اب آپ لوگوں کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ جو ابھی زین صاحب نے پورا مورل اتھارٹی آف سینٹ اور کیا اس کی وقت رہ جائے گی اور فیڈریشن کا علامت ہے, ہاف جو الیکٹورل ریپرزنٹیشن ہے سینٹ کی بلوچستان سے, وہ سوری کے پی کے سے وہ نہیں موجود, تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. بالکل اسی وجہ سے انہوں نے اوتھ جو ہے ریزرو سیٹس کا
نہیں لینے دیا خواتین کو تاکہ یہ بات کر سکے. اور آپ کی ان کی نیت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. دیکھیں جب ایک پشاور ہائی کورٹ جس کے اندر یہ خود گئے, انہوں نے جب سٹے دے دیا تب تو وہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن جب انہوں نے 4-1 سے فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا تو تب وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے. تو یہ جو انہوں نے بریک لگائی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بیان تھا کہ ہم آخری حد تک لڑائی لڑیں گے, وہ کس سے لڑائی لڑیں گے؟ عدالتوں سے لڑائی لڑیں گے؟ کیا وہ پشاور ہائی کورٹ سے لڑائی لڑیں گے؟ دیکھیں جب ایک فیصلہ آ گیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اوتھ دلواتے اور معاملات کو آگے بڑھنے دیتے. اب جانتے بوجھتے ہوئے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہے, آپ نے جو ہے وہ اوتھ نہیں لیا, اور اب آپ یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگا. اب دیکھیں احمد بلال صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ قانونی اور آئینی طور پہ یہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی نمائندگی جو تھی ریزرو سیٹس کی ان کو ملنی چاہیے تھی. دیکھیں اس کا فیصلہ عدالتوں نے دیا, یہ ہم نے نہیں دیا کہ ہم ان کو ریزرو سیٹس نہیں دیں گے, یا حکومت نے نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر سر آپ لوگوں نے کلیم تو کر لی نا, جو بڑا بیڈلی ریفلیکٹ کیا آپ لوگوں کے اوپر. آپ لوگوں نے وہ سیٹیں تو کلیم کر لی جس کے اوپر بالکل ہم نے کلیم کی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اچھے نمبرز کے ساتھ ہو اور ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. جتنی اسٹرانگ حکومت ہوگی اتنا ہم بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. بہرحال جو ان کی غلطیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں, تو ایسا جو ہے وہ نتائج نہ آتے. تو اٹ از سمپل از دیٹ. یہ اگر اوتھ لے لیتے, پشاور ہائی کورٹ سے اوتھ لے لیتے, اب کے فیصلے کو امپلیمنٹ کر لیتے, اوتھ دلوا دیتے, تو ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کی کوئی مورل اتھارٹی نہ ہوتی اور یہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ نہ کیے. جی سارا مسئلہ آپ لوگوں کی فیصلہ سازی کا ہے, وہ ایگزیکٹلی انہوں نے وہی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا, فیصلے ہمارے خلاف بھی آتے ہیں. ہم انٹرا کورٹ اپیل میں گئے ہوئے جو کہ ڈیو پروسیس ہے کورٹس کا. اگر آپ کو ایک کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو آپ اسے بڑے کورٹ میں جاتے ہیں نا, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب جسٹ سیکنڈ سر ایک سیکنڈ, رانا صاحب نے بڑے سیدھے منہ سے کہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہو جانے چاہیے. جب الیکشن بر وقت ہونے چاہیے تو 90 دن میں بھی اس ملک میں الیکشن ہونے تھے, تب کیوں نہیں بر وقت؟ ایک انتخاب وقت پہ چاہیے تو دوسرا یہ وقت پہ ہی ہونا چاہیے تھا. احمد بلال صاحب, یہ آپ اس پہ ایک اور کامنٹ چاہوں گی. یہ جو ریزرو سیٹس کے اوپر کے حوالے سے فیصلہ ہے, یہاں پر بھی ٹیکنیکل بیسس پہ قانونی طور پہ ایک بحث ہو سکتی ہے, اخلاقی طور پہ ایک اور ہو سکتی ہے. ایک اور سیاسی, یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس طریقے سے یہ بات سامنے رکھتے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ اخلاقی اعتبار والی بحث حاوی آ سکتی ہے؟ اور جس انداز میں ان سب نے یہ سیٹیں کلیم کر لی باقی سیاسی جماعتوں نے, ان کا بھی کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ یہ سنجیدہ جمہوری رویے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل ایسے صاف معاملہ نہیں ہے قانون کا بھی کہ یہ 2+2=4 ہو. یہ قانون کا معاملہ بھی سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے. کچھ ایسا قانون ہے, مثلا یہ جو خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کروائے گئے تو قانون میں تو ایسی گنجائش نہیں تھی. قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے سیکشن 130 میں کہ اگر کسی اسمبلی کے اندر کوئی ویکینسیز ہوں تو اس کے باوجود وہاں پہ جو الیکشن ہے وہ جائز تصور کیا جائے گا, وہ انلیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا. تو وہاں الیکشن ہو سکتا تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے اسے بہرحال پوسٹ پون کر دیا ہے. اب یہ پوسٹ پون ہو گیا ہے تو اب اس کے نتیجے میں وہاں کا الیکشن, وہاں کے نمائندے آدھے موجود نہیں ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ قانون کے اندر جب بر وقت کوئی اس کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت ہی اس کو حتمی طور پہ کہا جا سکے گا کہ یہ فیصلہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا یا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ درست ہے کہ جب وہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا, اگرچہ میری ذاتی طور پہ اس سے اختلاف ہے, جب انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے اور یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی, تو اس کے بعد پھر اسے تسلیم کرنے کے بعد اوتھ دے دینا چاہیے تھا. یہ میں اس بات کا حامی ہوں, اگرچہ میں بنیادی طور پہ جو ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے اس کے خلاف ہوں کہ جب کوئی پارٹی اتنی تعداد لے کے آئی بھی تو آپ اسے سیٹیں کیوں نہیں دے رہے, وہ غلط ہے. لیکن اب بہرحال چونکہ نظام ایسا ہے تو یہ بڑا امپرفیکٹ سا سارا سسٹم ہے. اگر وہ یہی تو کہتے ہیں کہ اگر اوتھ لینے دیتے تو وہ گیو اپ کرنے والی, گیو ان کرنے والی بات ہوتی, جو بھی ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرنے والی بات ہوتی. دیکھیے جو مہذب معاشرے ہیں ان کے اندر تو گیو ان کیا جاتا ہے نا عدالتوں کے سامنے. اب اگر عدالت یا تو اسٹے آرڈر دے دیتی, جب انہوں نے ریویو کے لیے دائر کی تھی پٹیشن تو اس وقت یا تو اسٹے آرڈر مل جاتا
تو پھر تو جائز تھا، لیکن وہ اسٹے آرڈر بھی نہیں دیا انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک یہ معاملہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے، اس کا ایک شیڈیول ہے، پورا ایک آئینی پروسیس ہے جو چلنا ہے۔ تو یہ سب کچھ بنیادی اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ریزرو سیٹیں انہیں نہیں دی، تو پھر غلطی در غلطی اب ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا الزام اب کس کو دیں گے؟ اسی کو دیں گے جس نے پہلی غلطی کی تھی۔ صحیح ہے احمد بلال صاحب، آپ کا اس میں ایک اور بات کر لیں، احمد بلال صاحب کے ہونے کا فائدہ اٹھا لیں۔ اگر پی ٹی آئی اور ایس سی سی کو سیٹیں نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک طرف، کیا وہ سیٹیں جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ دی جانی چاہیے کیا وہ اور جماعتوں میں دی جا سکتی ہیں؟ اس پہ ان کا کیا بھی؟ ایک کامنٹ احمد بلال صاحب کر دیں اگر اس کے اوپر بھی آپ۔ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو نہ دینے کا فیصلہ ہے، وہ اصل میں بنیادی غلطی ہے، اور اس غلطی سے پھر جو اگلی غلطی آٹومیٹکلی جنم لیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سیٹیں اس کو نہیں دی جا رہی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ خالی تو نہیں رکھی جا سکتی، تو اس سے بھی پھر ایک بڑی غلطی کرنی پڑے گی کہ وہ باقی لوگوں کو تقسیم کر دی جائے۔ حالانکہ یہ بہت آڈ چیز ہے کہ جس پارٹی کو 4 سیٹیں ملی ہوئی ہیں جنرل الیکشن میں، اس کو 6 سیٹیں مل جائیں ریزرو سیٹوں کی بنیاد پہ، تو یہ کتنا عجیب لگے گا۔ غالباً پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہ ہوا ہو، لیکن جب وہ ایسا ہو گیا ہے تو اب اس کا ایک لازمی پھر منطقی ایک غیر قانونی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ سیٹیں باقیوں کو تقسیم ہوں گی۔ انفارچونیٹلی یہ اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہے یہ۔ صحیح، بالکل سے احمد بلال صاحب کا میرے پاس ایک بات ایڈ کر دوں، چھوٹی سی جو بنیادی غلطی ہے نا، جو بنیادی جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے، وہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس وقت بھی معزز عدالت کو بتایا گیا کہ آپ بلے کا نشان واپس لیں گے، پارٹی کی حیثیت ختم ہوگی، تو وہ جو بدقسمت فیصلہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ فیصلہ تھا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ احمد بلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی۔ احمد بلال صاحب نے 2-3 مرتبہ مہذب معاشروں کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور چیز ہے جو مہذب معاشروں میں نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بحالی کو کسی بھی سیاسی جماعت کے مستقبل یا ان کے مستقبل کے حالات سے مہذب معاشروں پہ نہیں جوڑا جاتا، ہمارے ہاں جوڑا جاتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ جو پشاور میں ایک ملاقات ہوئی افطار کے اوپر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور کیا حکومت کو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو انسیکیور ہونے کی ضرورت ہے؟ دونوں چیزوں میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ اب پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ آگے حالات ان کے لیے کس طرف جا سکتے ہیں۔ ایک پیغام بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کیا گیا، انہوں نے صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی اور اس میں انہوں نے نام لیا آرمی چیف کا، ان کے اوپر تنقید کی، کہا وہ لنڈن پلان کا حصہ تھے۔ جس قسم کا رد عمل، ہمارے اثر آپ سے سٹارٹ کروں گی، ہمارے سینئر صحافی دوستوں کے ذرائع جو اداروں کے اندر ہیں ان کے حوالے سے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جواباً جو ان کا رسپانس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، انلیس کہ 9 مئی میں ملوث لوگ اس چیز کے اوپر معافی مانگیں اور ایکسیپٹ کریں کہ انہوں نے اس وقت غلط کیا۔ اور خان صاحب کے پیغام کے آخری حصے میں جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قائل کر لیں، میں اگر جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں۔ آپ کو یہ دونوں طرف کے پیغامات میں یہ چھپا ہوا یہ پارٹ جو ہے یہ نظر آتا ہے حاوی ہوتا ہوا بات چیت کے رستے؟ میرے خیال میں اگر پیغام رسانی ہو تو اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں نا، ویسے بھی میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں۔ اتنی اوپن خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے میرے خیال میں ایک طرح سے انہوں نے ٹون سیٹ کی ہے، جو تاثر یہ مل رہا تھا اور پچھلے دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ باہر آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو اس طرح کی بات کر کے تو انہوں نے اس تاثر کو کافی حد تک زائل کیا۔ باقی جو 9 مئی کا تعلق ہے اس میں ایشو کیا بنا؟ اس میں ایشو یہ بنا کہ 9 مئی کو یہاں پہ سیاسی بیانیہ بنایا گیا۔ 3-4 جماعتیں ایسی ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ان کا یہی کام تھا اس کی صبح شام 9 مئی۔ پھر ہوا کیا کہ 9 مئی کا بیانیہ تو پٹ گیا۔ اب جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں آپ ان کو ضرور سزائیں دیں، کوئی بھی شخص آئین اور قانون توڑتا ہے تو وہ آئین اور قانون سے ماورا تو نہیں ہے، اب سزا دیں۔ لیکن آپ نے 9 مئی کے کتنے مقدمات میں ابھی چلان بھی پیش نہیں ہوا، اس لیے کہ جب دل کرتا ہے نیا بندہ بیچ میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو آپ اس کو سیاسی بیانیے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جن کی باسکٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے، ووٹ تو ہے نہیں ہے، وہ صرف ایک یہ بیانیہ لے کے چلے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی ہمیں کچھ مل جائے، لیکن اس بیانیے کو اس طریقے سے لوگوں نے بائی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ کوئی اپنے اداروں کے خلاف ہیں یا ملک کے خلاف ہیں، نہیں، لوگ ان کی سیاست کے خلاف ہیں۔ اب یہ بڑے آرام سے آ کے کہتے ہیں ٹی وی پہ او جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ پڑ گیا، نہیں بھائی، ووٹ آپ کے خلاف پڑا،
اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جو لوگوں کے اندر جذبات آئے وہ آپ کی سیاست کی وجہ سے آئے. تھوڑا سا آپ نے بھی حصہ ڈالا, ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا. تو میرے خیال میں وہ جو سیاسی بیانیہ اس کے اوپر بنایا گیا ہے اور بڑے کنوینئنٹلی اب وہ چھپ جاتے ہیں کہ جی وہ کسی اور کی وجہ سے ہم رگڑے گے, نہیں, آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی. رانا صاحب, یہ آپ نے تبصرہ سن لیا ہوگا. رؤوف حسن صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کل وہ ڈان پہ ہی گفتگو کر رہے تھے نادر گرمانی سے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہم سے بات چیت کرنے کے علاوہ. سو اب جو پشاور میں ایک اہم افطار ڈنر ہوا اور اس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہوئی کور کمانڈر پشاور کی طرف سے, پی ٹی آئی کی کیبنٹ تھی خیبر پختونخوا حکومت کی. سو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن کے پی کی حد تک قائم ہو رہا ہے ایز اے پولیٹیشین؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں تو اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں. دیکھیں, بہرحال میں پی ٹی آئی کو دو ڈویژنز میں دیکھتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو اب حکومت کا حصہ بن چکے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے حکومت کو چلائیں, کچھ ڈیلیور کریں. اور پھر وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے, یا جیل میں بیٹھے ہیں, ان کی وہ کوشش ہے کہ تصادم کا ماحول رہے, پولرائزیشن کا ماحول رہے, لڑائی جھگڑا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ود ان پی ٹی آئی جو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ قرضہ نہ ملے پاکستان کو, وہاں دھرنا دیتے ہیں باہر. اور بہت سارا جو پروپیگنڈا, ایک اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی انسٹیٹیوٹ جو پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کا حصہ بنے ہوئے. تو یہ ڈویژن ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور ویسے بھی جب گنڈا پور صاحب آفیشیل میٹنگز میں ہوتے ہیں تو ان کی ٹون, ان کی آواز پازیٹیو ہوتی ہے, لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں جو کہ خان صاحب کو اپیز کرنے والا ہے کہ وہ بالکل لڑائی جھگڑے کا ماحول رہے گا, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو یہ اب اس کشمکش میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. بہرحال دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی کا کوئی خواب نہیں تھا. اس کو وٹنس کیا 25 کروڑ کی عوام نے. اور بالکل یہ دیکھیں, جب کیپٹل ہل میں بھی حملہ ہوا تو وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے, وہ بھی سیاسی کوئی ورکرز تھے, کارکن تھے, اور وہاں 1100 مقدمے بنے, 350 لوگوں کو سزائیں ہو گئی. یہاں کیونکہ ملٹری کورٹس ہوں گے نہیں ہوں گے, کوئی سٹے ہو گیا سپریم کورٹ سے, تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. اور اس بنیاد پہ کیونکہ ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی 9 مئی کے واقعات میں, تو اس کو سیاست کی اس پورے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی لنڈن پلان تھا. رانا صاحب, یہ آپ لوگوں کو کنسرن کرتی ہے یہ چیز؟ اس سے آپ لوگوں کو بڑی تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کے بہت سارے جو رہنما بات کرتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ 9 مئی کی سزائیں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی تو ایک شخص ہے جو رہا ہوئے ہیں, جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل چلا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ عدالتوں کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے, اتنا کھل کر تشویش کا اظہار یا اس خواہش کا کہ 9 مئی میں گرفتار تمام لوگوں کو سزائیں ہوں اور آپ لوگ دیکھیں, یہ کرنے کے بجائے؟ بالکل ان کو عدالتوں پہ چھوڑنا چاہیے, لیکن عدالتوں کے اندر جب چیزیں کوئی چلنے لگتی ہیں تو جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ لوور کورٹس کے اندر مداخلت کر دیتے ہیں, جو ہائی کورٹس ہیں وہ ٹرائل کورٹس کے اندر مداخلت کر دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی, اور سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ 9 مئی کے واقعات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, آگے چلیں, یہ تو ڈرامہ تھا, یہ تو ایک لندن پلان تھا. جبکہ یہ بڑی سنگین نوعیت کا واقعہ تھا جس کی لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ ہو, پانی کا پانی ہو, کہ یہ کیا تھا واقعہ, کون سی جماعتیں اس میں ملوث تھی اور یہ اس کے پیچھے کون تھا. ٹھیک ہے, کون تھا؟ لیکن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو 9 مئی میں لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. کیپٹل ہل کی بار بار یہ لوگ مثال دیتے ہیں. کیا اس واقعے کے بعد استحکام امریکہ کوئی پارٹی بن گئی تھی؟ کیا یہ اس واقعے کے بعد کوئی وہاں پہ نیا گروپ بن گیا تھا ریپبلکنز میں؟ اس کو انہوں نے لیگل طریقے سے ڈیل کیا نا. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس میں سیاست انوالو نہ کریں, اس کو آئین اور قانون کے مطابق قانون کے تحت کریں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے ہم نے 9 مئی کی مذمت کی ہے, 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور عمران خان سے لے کے ہمارے آخری کارکن تک کیا. لیکن اب اس کو سیاسی بیس پہ آج 1 سال سے زائد ہو گیا ہے, آپ نے ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آئے. زیادہ دور نہیں جاتے, آپ میری بات کر لیں نا, میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے پہ 32 سے زیادہ پرچے ہوئے ہیں 9 مئی کے. میں 9 مئی کے واقعے میں کہیں پہ تھا ہی نہیں, میں آغا خان ہسپتال میں اپنی والدہ کا علاج کرا رہا تھا. لیکن سرگودا میں مجھے ڈالا ہوا ہے, میاں والی میں مجھے ڈالا ہوا ہے, پنڈی میں بھی مجھے ڈالا ہوا ہے, لاہور میں بھی, جن ہاؤس میں مجھے ڈالا ہوا ہے. تو وہ والی جو اطہر بھائی بات کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ ایز اے پولیٹیکل ٹول. جس بندے نے, آپ نے جیو فینسنگ کی ہے, آپ نے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر یوز کی ہے, دیگر جو آپ نے اپنے کیے ہیں,
اگر کسی بندہ کوئی ملوث ہے اس کے اندر اس کو کیفر کی دار تک پہنچائیں. لیکن جو ہزاروں لوگوں کو آپ نے ان کیسوں میں ملوث کیا ہوا ہے، جس میں عورتیں ہیں، جس میں نوجوان ہیں، جس میں بزرگ ہیں، ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ لیکن اب رضین صاحب آپ لوگوں کی ایک اور اس کے اندر جو یہ سارا معاملہ ہے، اس میں اس حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے یا سپورٹرز تھے ان میں وہ پرووک کیوں ہوئے، جنہوں نے جا کر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور ہوئے. تو یہ خان صاحب کو ایک وجہ قرار دیا جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ ہمارا اس میں موقف لیں گی، اب وہ دوبارہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں، وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان تھا، اس میں موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ شریک تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ احتجاج جو عید کے بعد ہے اس میں کچھ اس طرح کے؟ اگر آپ اس میں ہمارا موقف لیں گی تو ہم تو پہلے دن سے آج تک کہہ رہے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. کیا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا؟ بالکل کیا. خان صاحب نہیں کہہ رہے. کیا آئین اور قانون پاکستان تحریک انصاف کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ احتجاج کرے؟ بالکل ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جس میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے، ریلیز کیے ہوئے، دھرنے دیے ہوئے، کیا پہلے کبھی وہ کسی تنصیبات میں پہلے گھسے ایسی حرکت کی ہے؟ کبھی نہیں کی. لیکن اس کو جسٹیفائی کیا نا خان صاحب نے یہ کہہ کے کہ جب مجھے اس طرح گرفتار کریں گے تو لوگ تو وہیں جائیں گے. وہ تو آن دی ریکارڈ ہے بات. نہیں، وہاں جائیں گے احتجاج کرنے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. اگر کل صبح کوئی ایسی چیز ہو خدا نہ خواستہ اور ہم کہیں کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، مطلب ہے آپ کے چینل کے باہر، یہ ہمارا حق ہے ہمارا احتجاج کرنا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کے چینل میں گھس کے آپ کے کیمرے شیمرے توڑنے لگ جائیں گے؟ لیکن چلیں اب وہ تو خیر اب وہ معاملات جس حد تک ایویڈنس ہوگا اور جس حد تک ہوگا وہی ثابت ہو سکے گا. لیکن یہ جو دوہری پالیسی ہے آپ کی پارٹی کی، ایک طرف کیبنٹ کے پی کی ادھر کور کمانڈر ہاؤس بڑی اہم ملاقات کر رہی تھی، افطار تھا، سیکیورٹی بریفنگ اس کے بعد دی گئی. دوسری طرف جن سے ملاقات کر رہے ہیں ان کے باس کے بارے میں خان صاحب یہاں سے پیغام جاری کر رہے ہیں. بالکل نہیں ہے یہ دوہری پالیسی ہے. میں عرض کروں نا، ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں. ہمارے پہ ایک رسپانسبلٹی ہے ہمارے ووٹر کی، جس نے ہمیں ایک آگ کا دریا عبور کر کے ووٹ دیا، جوتی کے نشان پہ، چمٹے کے نشان پہ، بینگن کے نشان پہ ہمیں منتخب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچائے. ان کا اگر مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو ہم ان کے مینڈیٹ کی بات کریں گے. ہمیں اگر باہر سڑکوں پہ نکلنا پڑا میری عرض سنیں، ایک وہ رسپانسبلٹی ہے ہمارے پہ. ایک رسپانسبلٹی ہمارے پہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے، قومی اسمبلی میں بھیجا ہے تو اپوزیشن کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور کے بی کے کی اسمبلی میں بھیجا ہے تو حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور وی او اٹ ٹو دیم کہ ہم نے وہاں پہ حکومت کرنی ہے. اب دیکھیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ بھی ہپوکریسی کا شکار ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف بات کرے تو ان کو برا لگتا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ بھی فیصلہ کرے نا یہ کیا چاہتے ہیں. سر لیکن وضاحت تو یہ ہوگی کہ جن شخصیت کے بارے میں، جس ادارے کے سربراہ کے بارے میں وہ ان کو ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں کہ لنڈن پلان کا حصہ تھے، ان کی اسی ادارے کی شخصیات کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی کیبنٹ کو مشکل میں ڈال دیا انہوں نے؟ نہیں دیکھیں نا، آپ بھی ان کے بیان سے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. خان صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کلیئرلی کہا میں ادارے کے خلاف نہیں ہوں، میری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں کے خلاف ہوں. میں تو خان صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہونے کے باوجود کہ جنرل باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں اس کے باوجود بھی جنرل باجوہ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. موجودہ آرمی چیف کا ذکر تو وہ کر رہے ہیں نا، ادارے کے خلاف نہیں ہے، شخصیات کا ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے مینڈیٹ کو چرانے میں رول ادا کیا تو اس کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا حق بنتا ہے. میں شاہ صاحب گیو اپ کرتی ہوں آگے رانا صاحب کی، کیونکہ آپ ویسے بھی شاہ محمود قریشی صاحبزادے ہیں تو میرے لیے مشکل ہوگا اس سے زیادہ آرگیو کرنا. رانا صاحب ان آفیشلی جو رسپانس عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں ذرائع سے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ معذرت کریں، پہلے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اس کے بعد کوئی گنجائش بنے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر اگر پی ٹی آئی کھل کر پوزیشن لیتی ہے، ان کے سربراہ پوزیشن لیتے ہیں تو ان کے لیے معاملات پھر ریزالو ہونے کا راستہ نکلنا چاہیے؟ نہیں، اب کہ خان صاحب معذرت کرتے ہیں 9 مئی کے اوپر، یا آپ اگر وہ معذرت کریں؟ ہاں یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب. اب یہ اس سے زیادہ ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے، ذرائع کا یہ ایک رسپانس ہے اداروں کے حوالے سے، صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو بڑی یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو سیلیبریشن کے موڈ میں تھی پی ٹی آئی کہ بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا. وہ تو ان کو ہفتے بعد جب ریئلائز ہوا کہ ہوا کیا ہے، اور تب پھر انہوں نے جو ہے وہ معذرت والا یا کنڈیم کرنے والا ماحول رکھا. اور جب خان صاحب عدالت کے پریمیسز میں تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ اریسٹ کیا گیا تو دوبارہ اسی طرح کے واقعات ہوں گے. دیکھیں بات یہ کہ معذرت سے اس کے اوپر سزا جزا ہونی چاہیے. کوئی بھی بندہ جو اس میں ملوث نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو، اور بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے ہو بھی نہیں رہی. لیکن جو آدمی اس کی ابیٹمنٹ میں، پلاننگ میں، ایگزیکیوشن میں ملوث تھا، جس نے انکریج کیا، اس میں لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب تو جو تھے وہ تو جیل میں تھے تو ان کو کیا پتا کیا ہوا. نہیں، دیکھیں پوری ایک موومنٹ چلائی گئی کہ جب اریسٹ وارنٹ آتے تھے
تو آپ اپنے ورکرز کو آگے کرتے تھے, پیٹرول پمپ مارتے تھے. آپ نے کہا ریڈ لائن ہے خان صاحب, اگر یہ کراس ہوگی تو پتہ نہیں کون سا. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ عدالتوں میں ثابت ہوگا تو تبھی معاملات آگے چلیں گے, ورنہ تو چل ہی نہیں سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی تلافی والا کام نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر معافی تلافی ہوگی تو پھر تو ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں, معافی تلافی ہوگی تو معاملات حل ہو جائیں گے. اور معافی تلافی آپ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ گلٹی ہیں تو پھر معافی تلافی کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ملوث تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی بات ہے اگر آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور آپ اگر عدالت میں اپنا یہ مدعا رکھتے ہیں کہ آپ گلٹی تھے اور آپ سے غلطی ہو گئی, اور اب تو پھر ڈیفینیٹلی عدالت کے اوپر پروگیٹو ہوگا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. اس کے اندر میرے خیال سے یہ ہے رانا صاحب, اس میں عرض یہ ہم معافی تلافی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور اپنی کی ہوئی غلطیوں سے توبہ کر لیں. اور یہ کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم تو آپ سے ایگری کر رہے ہیں کہ اگر 9 مئی میں کوئی بندہ ملوث ہے اور آپ کے پاس فیشل ریکگنیشن اگر آپ کو یہ کوئی کہہ رہا ہے آپ کورٹ سے اس کو لے کے ان کو پروسیکیوٹ کریں. آپ دیکھیں پھر یہ ایسے ہوائی بات نہ کریں نا, پھر آپ بتائیں کہ ہمیں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم معافی مانگیں گے تو ہمیں رستہ دے دیا جائے گا, تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. سر یہ کنفیوژن ہو رہی ہے تھوڑی, میں کلیئرٹی دے دیتی ہوں رانا صاحب. یہ جو معافی مانگنے کا سٹیٹمنٹ ہے اپنے ناظرین اور سب کے لیے کلیئرٹی کے لیے, یہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا, اس پہ رد عمل کے طور پہ ہمارے کچھ سینئر صحافیوں نے اپنے ذرائع کو کوٹ کیا اداروں کے حوالے سے کہ وہ ان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی کسی قسم کی معافی قبول نہیں, آپ اگر معافی مانگتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی غلطی کو تو تب ہوگی. اب ہمارے پاس کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے بیان نہیں ہے, یہ ذرائع کہتے ہیں اداروں کے. اطہر صاحب آپ کے لیے تو آپ کو تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ معافی تلافی والا معاملہ واقعی تسلیم ہونا چاہیے ورنہ تو مہر لگ جائے گی. اور پی ٹی آئی اگر کسی دوسروں کی باتیں سن کر معافی مانگ بھی لیتی ہے تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے دوسروں کی بات سن کے اقدامات کرنے کا, جیسا کہ ان کے سیاسی مخالفین ان کو کہتے رہے اسمبلیاں تحلیل کرو, انہوں نے کہا تھا تو ہم نے کر دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معافی ٹریپ ہو جائے گی پی ٹی آئی اگر معافی تلافی میں جائے؟ پی ٹی آئی والوں کے بہت مسائل ہیں, پر اس وقت جو مسائل ہمارے سامنے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اب سا یہ جو 9 مئی کا دن ہے نا, یہ 9 مئی کا دن شروع ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جب ملک کے سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو بلاک سے بلڈنگ کے شیشے, کھڑکیاں, دروازے توڑ کے رینجر گھسیٹ کے لے کے گئی تھی. بڑا بدقسمت واقعہ تھا. اس کی کوئی انکوائری ہوئی, اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی. پھر وہ جو غیر قانونی گرفتاری تھی, اب میں یہ غیر قانونی کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ موزز سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ غیر قانونی کارروائی تھی. اب ہائی کورٹ کے اندر جنہوں نے اس طرح کی غیر قانونی کارروائی کی, اس لیے کہ وہ جو رینجرز تھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر تھی, وہ وزارت داخلہ کے انڈر تھی. لیکن کیا وہ اس کا جواز یہ ہے کہ آپ جا کے اپنے اداروں پہ حملے کریں؟ قطعاً اس کا یہ جواز نہیں ہے. جن لوگوں نے حملے کیے, جن لوگوں نے آگے لگائیں, ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا. لیکن اطہر یہ کہنا بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ٹوٹلی فالس فلیگ آپریشن تھا, ہمیں ٹرک کیا گیا ہے, جو بھی زین صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, ٹوٹلی بری ذمہ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی؟ انہوں نے بڑا پرچار کیا ان احتجاجوں کا کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہمارے. دیکھیں یہی تو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا, تحقیقات کھل کے سامنے آنی چاہیے, پتہ چلے کہ جناب یہ ان کی ملوث تھی. اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر 9 مئی میں کوئی سب سے بڑا ملزم ہے تو وہ تو علی امین گنڈا پور ہے. وہ یونان نکل گیا, یونان سے تفتان نکل گیا, تفتان سے کوئی کاف چلا گیا, ادھر کے سب سے بڑا جو جن ہے اس کے منجلے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے اس نے, مطلب اس قسم کی ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, آج وہی علی امین گنڈا پور صاحب جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں بریفنگ لے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کا اتنا رول ہوتا ہے قیادت کا, تو کیا ہمارے ادارے ان کو بلا کے سیکیورٹی پہ بریفنگ دیتے ہیں؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جہاں تک معافی تلافی کی بات ہے, یہی تو پالیسی رہی ہے. معافی تلافی تو ہوتی رہی ہے. جن کی تصویریں لگا کے پریس کانفرنس ہوئی, آئی جی صاحب نے بتایا 20 کالینز کی پکڑی گئی ہیں, 25 اس کی پکڑی گئی ہیں, وہ سارے لوگ کدھر ہیں؟ ان کو تو معاف کر دیا گیا. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو ملوث ہے اس کو معافی تلافی مل جاتی, تو آپ ان کو سزائیں دیں. تو ایز اے پارٹی ایک پریس کانفرنس آپ لوگ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اس کو رپورٹ کرنے کے لیے. ایک شارٹ بریک, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون بے شک حکومت میں بیٹھی ہے, لیکن ان کے پارٹی کے اہم رہنما جو بیانات دے رہے ہیں اسے تقسیم واضح ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سلسلہ ہے. پارٹی کا لیڈر تو جیل میں ہے لیکن پارٹی بالکل تقسیم کا شکار نظر آتی ہے. دونوں معاملات پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے اہم رہنما کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. رانا صاحب, پہلے آپ کی طرف آؤں گی. آپ لوگوں کو 9 مئی کی سزاؤں کی تو فکر لاحق ہے, لیکن آپ لوگ غور کر رہے ہیں اس وقت پارٹی کے وہ رہنما خاص طور پہ جو میڈیا فیورٹ ہیں, جن میں رانا ثناء اللہ صاحب, میاں جاوید صاحب ہیں, وہ جو بیانات دے رہے ہیں. میاں جاوید صاحب کہتے ہیں جیسے بھی حکومت بن گئی یا بنوا دی گئی, دعا گو ہوں کہ پاکستان مشکلات سے نکلے. رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک سے بڑھ کر ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ایک جگہ وہ کہتے ہیں پہلے پروجیکٹ عمران لانے کے لیے سب کچھ ہوا, اب اس کو گرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ہمبل آج کل پیش آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو مستقبل میں جیل بھی نظر آ رہی ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہے, اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کو بھی, کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, حالات پاکستان میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری جو جماعت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے اور ہم وفاق میں کولیشن حکومت کا حصہ بنیں گے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب یا جاوید لطیف صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ ان انڈیویجول کیپیسٹی بیانات دے رہے ہیں. وہ نہ پارٹی کا موقف ہے نہ وہ گورنمنٹ کا موقف ہے. تو بالکل دیکھیں, میں سمجھتا ہوں انڈیویجول کیپیسٹی کو اردو میں یہ بھی کہا جاتا ہے. بالکل, اگر دل کی وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کریں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید ان کا موقف اور ہوتا, اور وہ اب آج پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو وہ دل کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ان سے انڈیویجلی پارٹی کو پتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ ان سے پوچھنا چاہیں یا نہ پوچھنا چاہیں کہ وہ کیوں ایسے بیان دے رہے ہیں یا کیا ان کا مطلب ہے. بہرحال یہ نہ پی ایم ایل این کا موقف ہے نہ حکومت کا موقف ہے جو وہ بات. لیکن ساکھ کے اوپر تو سوال اٹھ رہا ہے نا رانا صاحب. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حکومت میں موجود نہیں رانا ثناء اللہ صاحب, اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. اگر یہی صرف جواز ہے تو پھر میں بے شک آگے بڑھ جاتی ہوں, لیکن اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. میرے خیال سے وہ جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس کو گورنمنٹ نہیں اون کرتی. اب یہ صرف رانا صاحب نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر فارم 45 کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس میں چودھری عابد رضا صاحب بھی ہیں, جنہوں نے بیان دیا کہ چودھری سالک صاحب 23,000 ووٹ لے کر وفاقی وزیر بن گئے, چودھری شافی حسین صاحب 8,000 ووٹ لے کر. عوام نے ووٹ دیا, اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی تو مخالفت کریں. آپ کے اپنے حلقوں کے اندر سے جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے, میں زین قریشی صاحب کی طرف جاتی ہوں. زین صاحب, یہی آپ کے اپنے حلقوں کے اندر ہو رہا ہے, چلے آپ ایک رسپانس دے دیں رانا صاحب. دیکھیں, یہ ساری جتنی بھی یہ باتیں ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, الیکشن ٹریبیونل نے کرنا ہے, تو ان کو آپ مفروضے سمجھ سکتے ہیں جب تک وہاں سے فیصلے نہیں آتے. چلیں, اب یہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو آپ کو سمجھانا پڑے گا, مخالفین آپ کے ہیں ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں. آپ نے رانا صاحب کو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال دی ہے. وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں, لیکن کون بات کر رہا ہے بڑے معنی رکھتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے موجودہ پنجاب کے صدر ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے وہ ہینڈ آف دا کنگ کہہ لیں ان کو آپ. وہ تھے, اور اسی طرح میاں جاوید صاحب کو رائٹ ہینڈ میاں نواز شریف صاحب. تو یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لو لیول ورکر مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ یہ تبصرہ کر رہا ہے. تو جب وہ ایسے سنگین الزامات لگاتے ہیں تو آپ کو اس پہ کان دھرنے پڑتے ہیں. لیکن زین صاحب, آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر ڈویژنز کے اوپر بھی کان دھرنے پڑیں گے. شہریار آفریدی اسی طرح پی ٹی آئی کا فیس ہے, اہم ترین رہنما ہے, مشکل ترین حالات میں پارٹی کے ساتھ ہو رہے. انہوں نے کہا میں ابھی تک خاموش ہوں, مجھے پھٹنے پہ مجبور نہ کریں. یہ کسی کے والد کی پارٹی نہیں, انہوں نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے. جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر دبے بیٹھے ہیں, ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ اور منافق بھی موجود ہیں. سو آپ کی پارٹی کے اندر اتنا بڑا سوال اٹھا دیا آپ کے اپنے اہم ترین رہنما نے. بالکل ٹھیک ہے, اور شہریار ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کو بڑا احترام کرتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے, وہ اور بات کریں. دیکھیں, اس کو آپ اسے تشبیہ نہیں دے سکتے. پارٹی کے اندر آستین کے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں ان بقول ان کے کہ پارٹی میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کی لوئلٹی پارٹی کے ساتھ جو ہے کوسٹیبل ہے, یا وہ پارٹی کا بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ نہیں رکھتے. تو یہ تو یہ وہ وکلا کے حوالے سے کی طرف زیادہ ان کا اشارہ ہے, کن کی طرف دیکھیں, کسی جماعت کے اندر اختلاف رائے ہونا بری چیز نہیں ہونی چاہیے, اچھی چیز ہونی چاہیے. کھل کر پبلکلی اختلاف رائے اس حد تک ہونا. دیکھیں, یہ آپ ورکر سپورٹر آج پارٹی کو ڈیوائیڈڈ ہی سمجھے گا یہ بیان سن کے. میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر مختلف فورمز موجود ہیں, کور کمیٹی موجود ہے, پارلیمنٹری پارٹی موجود ہے, دیگر ایسے فورمز ہیں جس کے وہ حصہ ہیں. اور میں آپ سے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی بات ہے ہمیں اپنے گھر کے اندر کرنی چاہیے. لیکن فرض کریں اگر کسی بندے نے باہر آ کے بات کر بھی دی تو وہ اپنی انٹرنل پارٹی کے ڈائنامکس کی بات کرے. وہ ان چیزوں پہ نہیں سوال اٹھا رہے کہ جی حکومت کیسے بنی. دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے, لیکن سیکنڈلی اختلاف رائے از اے گڈ تھنگ.
دیکھیں ہم سب عمران خان کی قیادت میں متفق ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ڈیسیجن سے اعتراض ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فرد سے اعتراض ہے تو اس سے پارٹی کو تقویت ملتی ہے, پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی. جب فیصلے کی باری آتی ہے, جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے, ہم سب پارٹی کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اب یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ مزید تقسیم واضح ہوتی ہے یا کچھ کلیئرٹی آتی ہے. بہت شکریہ زین قریشی صاحب, اطہر کاظمی صاحب, رانا احسان صاحب, تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین, گفتگو ملاحظہ کی ہے زیادہ تر ڈیولپمنٹس عید کے بعد ہی ہوں گی, تو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.